बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, हम सब इलेक्शंस और इंतखाबात की बात कर रहे हैं। इस टाइम हम सब की नज़रें इस बात पर हैं कि 90 दिन के अंदर जो आईनी तकाजा है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराने ही कराने हैं, वो पूरा होता है या नहीं होता। दूसरी तरफ हुकूमत, कल जिस तरीके से पीडीएम की मुलाकात भी हुई, आपस में सारी जमातों की मुलाकात हुई, इत्तेहादी थे सारे, और उसके बाद फिर आर्मी चीफ और डीजीआई के आने की बात भी हुई, और उसके अंदर भी यही बात हुई कि मुल्क के अंदर जो इंतशार फैल रहा है इसको रोकने की ज़रूरत है। लेकिन इंतशार फैल रहा नहीं है, इंतशार फैल चुका है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज फैसलाबाद में मुफ्त आटा लेते हुए एक बुज़ुर्ग शहरी अपनी जान की बाजी हार गए। फिर मुझे वो बाबा फरीद का वो याद आता है कि की दस्सां तैनू यार फरीदा रोटी बंदा खा जाती है। यहाँ आटे के लिए, मुफ्त आटे के लिए लोगों की सूरत हाल ये है कि उनको लाइनों में लगना पड़ रहा है, और लाइनों में लगने के बावजूद भी उनको आटा दस्तयाब नहीं है। और महंगाई ऐसी कि कमर तोड़ महंगाई हो, ये कहना भी कम है। इस टाइम पर जानलेवा महंगाई है, और जानलेवा महंगाई ऐसी कि एक आम शहरी के लिए जो 2 वक्त की रोटी खाता था, अब वो 1 वक्त की रोटी से भी गया। और ऐसी सूरत हाल में हमारे यहाँ हो क्या रहा है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। हो ये रहा है कि एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि जी इमरान खान मुसलसल इदारों की जो है वो मेहरबानी उनके ऊपर जारी है। हमारा जो वोट है और वोटर हम पर नाराज़ है कि आप इमरान खान साहब को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं, उनको गिरफ्तार करें, डालें जेल के अंदर। यही इसी तरह की बात मियां जावेद लतीफ़ साहब ने बोली है कि या तो हुकूमत पकड़े या फिर जो है वो बताए कि क्यों नहीं पकड़ रहे वो लोग। अब मियां जावेद लतीफ़ साहब की तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या पीएमएलएन या हुकूमत का हिस्सा हैं भी, या फिर लंदन से डायरेक्शंस आ रही हैं, क्या हो रहा है। इट्स वेरी वेग एट दिस पॉइंट इन टाइम। फिर जी लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता है कि इमरान खान साहब की ज़मानतें मंजूर हो जाती हैं। थाना गोलड़ा और सीटीडी में जो दर्ज मुकदमे हैं उसके अंदर 27 मार्च तक ज़मानत मंजूर हो गई है, और नैब के केसेस के जो 2 नोटिस हैं उसके अंदर 10 रोज़ तक ज़मानत मंजूर कर ली गई है खान साहब की। नॉट जस्ट दैट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इक़दाम कत्ल का जो मुकदमा है उसके अंदर 6 अप्रैल तक ज़मानत मंजूर हो गई है, और इंसदाद दहशत गर्दी जो अदालत वाला मुकदमा है उसके अंदर थाना संजानी मुकदमे के अंदर 4 अप्रैल तक ज़मानत मंजूर कर ली गई है। सो ये सूरत हाल हमारे मुल्क की है। ऐसा डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है हमारे शहरियों का, जो आम शहरी हैं, जो मेरे और आप जैसे लोग हैं, और हमारे जो अशराफियाँ हैं, चाहे उसके अंदर ऑपोजिशन की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें। नॉट ऑपोजिशन इन द बेंचेस इन द पार्लियामेंट, लेकिन ऑपोजिशन जो इमरान खान की सूरत हाल में हम लोगों को यह सूरत में नज़र आ रहे हैं। यहाँ तमाम जो ज़ोर है वो सिर्फ सियासत के ऊपर चल रहा है, और इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि एक तरफ इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ना, चाहे वो पीएमएलएन अपनी ऑपोजिशन की बारी हो या खान साहब अपनी बारी में हो, एक तरफ सियासत ये टग ऑफ वॉर करना कि कुर्सी किसकी और किसकी नहीं, और दूसरी तरफ एक आम शहरी। किससे सवाल करें? एक आम शहरी जिसकी जान चली गई आज मुफ्त आटा लेते हुए, वो किसके ऊपर, अपने किसके हाथों के ऊपर जो है वो अपना लहू तलाश करे। यानी इट्स कम्प्लीटली माइंड बॉगलिंग व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी, और इसी तारुफ के अंदर आपको एक शख्सियत ऐसी भी नज़र आएगी जो कि अभी जो है बाजवा साहब से कुछ बातचीत करके आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। अली गौहर बलोच साहब पीएमएलएन के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। शाहिद मेतला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनकी जनरल बाजवा से मुलाकात भी हुई है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। चीमा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। यहाँ इस टाइम पर मुल्क के अंदर मुफ्त आटे के लिए कतारों के अंदर किसी का बाजू टूट रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, कोई अस्पताल पहुंच रहा है, और किसी की जान ही चली जाती है। यहाँ इकॉनमी के हालात ऐसे हो गए हैं कि पता नहीं कोई वे आउट है या रे एट द एंड ऑफ द टनल है या नहीं है, इसके ऊपर एक बहुत अहम सवाल उठने लग गया है। यहाँ तो खान साहब के ऊपर के पास इतना सुनहरा मौका है कि वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर ही बात कर लें तो वो इंतखाबात जीत जाएंगे, लेकिन इस मौके के ऊपर खान साहब सिर्फ और सिर्फ हमें अदालतों के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं, विच ऑब्वियसली वो यही कह रहे हैं कि मेरी तो इलेक्शन कैंपेन नहीं हो रही, मैं टिकट नहीं दे सक रहा। तो पीटीआई ने इस बारे में क्या सोचा है कि इलेक्शन कैंपेन, टिकट देना, अवाम की बात करना, ये किस नंबर पर आएगा? ये सारी सूरत हाल को कैसे केटर करेंगे, कैसे साइड बाय साइड लेके चलेंगे?
دیکھیں انیکا، جو میڈیا میں سین ایلیمنٹ ہیں، یو آر ون آف دیم، اور بڑی آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا لوگوں کا فوت ہونا یا ڈیتھ ہونا آٹا لیتے ہوئے. آٹے کے ساتھ جو جسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور بات ہونی چاہیے کہ آٹے کے ساتھ جو ہوا ہے یہ کہ ایک دن میں آٹا 50 یا 51 روپے کلو مہنگا ہوا ہے. 51 روپی پر کلو مہنگا ہوا ہے. وہ آٹا جو ہمارے دور میں ٹوٹل 55 روپے کلو ہوتا تھا سرکاری ریٹ، یہ سرکاری ریٹ کی میں بات کر رہا ہوں. سرکاری ریٹ 51 روپے کلو ایک دن میں مہنگا ہوا، اور جو پرائیویٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت مہنگا ہے. اور ساتھ ایک پیرلل ڈرامہ لانچ کیا گیا کہ ہم غریبوں کو آٹا مفت دیں گے. ابھی تک میں 4 ڈیتھ ہو چکی ہیں اور دیں گے یہ ڈی سی کے تھرو. 80 ارب روپیہ ایک ہے، 20 ارب روپیہ کے پی اور 80 ارب پنجاب، یہ بجٹ رکھا گیا ہے. اب یہ جو 100 ارب کا بجٹ ہے یہ ڈی سی کے تھرو یہ موصوف پنجاب سپیڈ والے میاں صاحب جو آپ کہہ لیں کہ بیگرز آر ناٹ دا چوزرز، وہ اور ان کی پارٹی وہ کھا جائے گی، اور کے پی کے میں فضل الرحمان صاحب کے حصے میں آ جائے گا، اور لوگ ڈیتھ ہوتی رہے گی لوگوں کی. جو آٹا 1150 یا 1200 یا 1300 روپے کا مل رہا تھا، آج وہ اوپن مارکیٹ میں 3100 روپے کا مل رہا ہے. اچھا، اب چاہتے اور ساتھ ہم بات کر رہے ہیں ضمانتوں کی، ہم بات کر رہے ہیں کہ کہاں تاریخ ہے کہاں نہیں ہے، کس کو کیا دھمکی آئی کیا نہیں، کس پہ پابندی لگ رہی ہے، کون دہشت گرد ہے. بیسک جو بات ہے کہ چاہتے ہی یہ تھے. جو دو کلیم تھے ان کے، ایک یہ تھا کہ اکانومی ٹھیک نہیں چل رہی، ہم اسے بہتر کریں گے. دوسرا یہ تھا کہ گورننس بہتر کریں گے. یہ 2 تھے مین کلیم. اب گورننس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کی تقسیم بھی نہیں ہو پا رہی، اس میں لوگ ڈیتھ ہو رہی ہے. اور گورننس میں 1100 ارب کے آپ کہہ لیں کہ قوانین جو ہے ریفرنسز جو تھے، کیسز جو تھے وہ معاف کرا لیے گئے. لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے یہاں پہ، آپ کہہ لیں کہ ہیومن رائٹس کی کیا سچویشن ہے یہاں پہ، جمہوریت کتنی ہے، یہ سارا آپ کو پتہ ہے. دوسری طرف آپ کہہ لیں کہ اکانومی دیکھیں تو اکانومی نیگیٹو چلی گئی. ساتھ 67% آٹو انڈسٹری کی سیل کم ہو گئی. یہاں پہ کچھ 47% مہنگائی ہو گئی. 80 لاکھ لوگ نئے بے روزگار ہوئے ہیں. 2 کروڑ لوگ نئے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. یہاں پہ ہم اگر بات کریں زراعت کی بات کر لیں، چارج شیٹ ہے، یہ پوری چارج شیٹ ہے اس گورنمنٹ کے اگینسٹ. آپ کو اس کی طرف دھیان دے رہے ہونا چاہیے. آپ لوگ ٹرینڈز کچھ اور بنا رہے ہیں. نہیں دیکھیں، مجھے تو سارا دن اگر میرے اوپر 96 کیس ہے، میرا نام عمران خان ہے، میرے اوپر 96 کیس ہیں، اور سارا دن بیٹھ کے جو 300 ارب روپے کا بجٹ ہے ایک دن کا گورنمنٹ کا بجٹ ہے ایک دن کا 300 ارب روپیہ. 300 ارب کی کوئی وزیر اعظم، کوئی آسن اقبال، کوئی مریم بی بی، کوئی بندہ بعد مریم اورنگزیب، کوئی بندہ 300 ارب کی بات نہیں کرتا کہ وہ کہاں خرچ ہوا ہے، کیسے وہ عوام کی فلاح میں کام کرے گا، کس طرح ہم آپ کہہ لیں اس کو بینیفٹ ہوگا، اسے فیوچر کیسے امپروو ہوگا. سارا دن بات کرتے ہیں عمران خان. اور عمران خان کے اوپر پولیس چھوڑی ہوئی ہے، اور عمران خان کے اوپر کچھ ادارے چھوٹے ہوئے ہیں. یہ بات سے میں اگری کرتی ہوں چیمہ صاحب، یہ بات سے میں اگری کرتی ہوں کہ سارا دن ایک ہی تسبیح پڑھی جا رہی ہے. چیمہ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں، باقیوں کو شامل گفتگو کر لوں، then I'll come back to you. مجھے ایک فکرہ بول لینے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس گند کے ٹوکرے کو 13 پارٹیوں کو ٹوکری میں رکھ کے لائے اور لا کے پاکستان کے تخت پہ بٹھا دیا، پاکستان کا تخت ٹوٹ رہا ہے، یہ ان کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے. ان سے یہ جتنی میں نے 4 شیٹ دی ہے ان کے پہ لگ رہی ہے، کیونکہ اب وہ پیچھے نہیں کھڑے ہوئے، ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں. جو ساتھ کھڑے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ساتھ کھڑے ہو، ہمیشہ یہ ریت کی دیواروں کے پیچھے ہوتے تھے، ریت کی بوریوں کے پیچھے یہ نظر نہیں آتے تھے. اب یہ نظر آ رہے ہیں کہ فضل الرحمان کو، شہباز شریف کو، آصف کیا نام ہے بلاول کو یہ لے کے آئے، لہذا مہنگائی کے یہ ذمہ دار ہے، بے روزگاری کے ذمہ دار یہ ہے، ویسے ان کا آئینی فرض ہے کہ وہ ہر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں ان اکانومی کے معاملات کو اگر صحیح کرنے، سیکیورٹی کے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے. لیکن علی گور بلوچ صاحب اتنی لمبی چارج شیٹ دے دی. میں سمجھا کرتی تھی کہ حکومت میں آ کے ایک ایسے ٹائم پر جہاں پی ٹی آئی کو اکانومی سنبھالنا مشکل ہوئی تھی، جہاں پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ حلقے کے اندر جانا مشکل ہو گیا ہے، ہمارے حالات اکانومی کے ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. اس ٹائم پہ حکومت لے کے آپ لوگوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا تھا. میں صرف تب تک سمجھتی تھی، لیکن اب آپ لوگ کلہاڑے پہ کلہاڑا ماری چلے جا رہے ہیں اپنے پاؤں پر. بار بار ایک ہی تسبیح پڑھتے ہیں آپ لوگ، اور وہ ہوتی ہے عمران خان صاحب کی. ان کے خلاف بہت سارے کیسز بھی کر دیے. سارا دن خبروں کی جو وہ سرخیوں کی زینت جو ہے عمران خان صاحب کو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اس کی بجائے توجہ دیں اس چیز کے اوپر، اس پوائنٹ کے اوپر جو اصل میں عوام کو ستا رہی ہے. مہنگائی ستا رہی ہے، آٹے کی قلت ستا رہی ہے، آٹا مفت جو مل رہا ہے اس کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں. یہ عوامی مسئلے ہیں علی گور بلوچ صاحب. آپ لوگ عمران خان صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے صرف.
مطلب ہے کہ میں اپنی بات کا اور چیمہ مطلب بات سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کی بات کا اور چیمہ صاحب کی باتوں کا جواب دینے سے پہلے میں ایک صرف چھوٹا سا جملہ ایک شعر کا بولوں گا کہ جس میں شاعر نے کہا تھا کہ بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. مطلب ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا، جو لوگ ووٹ چوری کر کے پاکستان کے اقتدار کے اوپر برسمار ہوئے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ پاکستان جو ہے مطلب ہے کہ اس کا انہوں نے مطلب ہے کہ معیشت کا جس کو کہا، جنہوں نے کہا کہ ہم نے مائنز بچھا کے جا رہے ہیں، وہ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ ہم نے معیشت خراب کی ہے. بھائی جب ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا تھا، ہم نے معیشت ٹھیک کی تھی یا خراب کی تھی 2013 سے لے کر 18 تک وہ بڑا پتہ ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو نہ اتارتے تو پاکستان آج تک دیوالیہ ہو چکا ہوتا. پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہوتے کہ وہ سنبھلنے نہ پاتے. آج الحمدللہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آج ہم اس کدھر بہتری کی طرف جا رہے ہیں علی گور بلوچ صاحب؟ پلیز مجھے یہ سمجھائیے گا کدھر بہتری کی طرف جا رہے ہیں پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آج عوام کے دیکھیں وسائل جو ہوتے ہیں وہ عوام کے لیے ہوتے ہیں. آج اگر آٹے کے اوپر اور پیٹرول کے اوپر سبسڈیز دی جا رہی ہیں، عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے، تو یہ عوام کا حق بنتا ہے. یہ وہ عوام ہے جو عمران نیازی صاحب کی غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے انہوں نے بڑا سفر کیا ہے. پاکستان مہنگائی کی طرف گیا، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے گئے ہیں. ان سے پوچھیں کہ 18 میں جب ان کی حکومت آئی تھی تو آٹا کس طرح تھا اور انہوں نے آٹے کو کدھر پہنچایا تھا، انہوں نے چینی کو کس جگہ پر پہنچایا تھا، ان سے تو میں ان کی پوچھوں گی. آپ مجھے اپنے 9-10 مہینے کا بتا دیں علی گور بلوچ صاحب. اب تو 12 مہینے ہونے والے ہیں، اب تو 11 مہینے. دیکھیں بات یہ ہے، ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی وہ جناب بندے مار رہے ہیں. بھائی 24 کروڑ کا ملک ہے. ہاں واقعی کہیں نہ کہیں رش میں کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی بندہ ہارٹ اٹیک سے بھی فوت ہو سکتا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ آٹے کی لائنز ہے. پہلے آٹا رمضان نہ کریں علی گور بلوچ صاحب. علی گور بلوچ صاحب، کرونا کے دنوں کے اندر راشن بڑے منظم طریقے سے یہیں اسلام آباد کے اندر پولیس تقسیم کرتی رہی ہے. بہت اچھے طریقے ہو سکتے ہیں جو ڈی سی کے طریقے سے آپ کر رہے ہیں نا، کہ لائنیں لگی ہوں اور بھگدڑ مچ جائے اور بڑا غیر منظم قسم کا طریقہ کار ہو. لیکن مجھے ابھی بریک کی طرف ارجنٹ جانا ہے. بریک کے بعد واپس آتے پھر میں نے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کو اور شاید میتلا صاحب کو بھی شامل ہے گفتگو کرنا ہے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ اتنے سارے ٹاپکس ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ کو بہت سارے معاملات پہ بیش کیا جا سکتا ہے، اس گورنمنٹ کو، کرنٹ گورنمنٹ کو. لیکن بات پھر آتی ہے انسٹیٹیوشنز کے اگینسٹ ٹرینڈز بنانے کی، نئے آرمی چیف کو ملائن کرنے کی. جن صاحب، کیا کوئی مواد باقی نہیں رہ گیا سوائے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کے؟ اسٹیبلشمنٹ سے میرا مطلب پاکستان آرمڈ فورسز ہیں، اور انسٹیٹیوشنز کو ایسا تاثر دینے میں کہ یا تو انسٹیٹیوشنز کسی سیاسی جماعت کے اگینسٹ ہیں یا انسٹیٹیوشنز آپس میں کسی طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف ہیں. دیکھیے پاکستان کی تمام انسٹیٹیوشنز اور محترم ہیں، ہر انسٹیٹیوشن کا اپنا ایک مقام ہے. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی انسٹیٹیوشن لے لیجیے، بڑی سے بڑی انسٹیٹیوشن لے لیجیے. جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں ان میں آپ دیکھیں اوور دا ایئرز افواج پاکستان کو ایک سینٹرل پوزیشن حاصل رہی ہے. اس کی وجوہات ہیں، اگری کریں یا نہ کریں. بہرحال اب وہ آپ کے عوام کا اور ان کا آپس میں جو ایک تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ اتنا اسٹرانگ ہے، اور جو اس قدر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں یکجہتی ہے، اس کا دنیا میں کہیں اور مثال نہیں ملتی. اس کی وجوہات ہیں کیونکہ ہم اسی قمیر سے اٹھے ہیں نا. میرا بھائی علی بیٹھا ہوا ہے، یہ شاید بیٹھا ہوا ہے، ان میں سے کوئی فوج میں ہو سکتا ہے، کوئی کہیں ہو سکتا ہے، کوئی کہیں ہو سکتا ہے، چیمہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں. اور اب یہ ہے پاکستان کا ہر چوتھا آدمی فوج سے تعلق ہے اس کا کسی کی وجہ سے. تو اس فوج کو اگر آپ اپنے عوام سے دور کریں گے، جو وہی بھی کرے گا، اکراس دا بورڈ میں سب کی بات کر رہا ہوں، وہ
پاکستان کی خدمت نہیں کر رہا بلکہ پاکستان کا نقصان کر رہا ہے. دوسری چیز جو میں بارہا یہ کہتا آیا ہوں, میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں, وہ میں کھلا میں نے کہا ہوا, لیکن عمران خان صاحب کی ہر بات کو میں سپورٹ نہیں کرتا. جس طریقے سے جب میاں نواشی صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں کھڑے ہو کر بات چیت کی تھی وہ انتہائی نامناسب تھی, اور جس طریقے سے سینئر لیڈرشپ کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے, جو وجوہات بھی ہیں اس کی, کٹھے کام بھی کیا پھر ٹارگٹ بھی بنایا, اس سے اگر آپ کی جو رینک اینڈ فائل ہے اس کا اعتماد اپنی لیڈرشپ سے کم ہوتا ہے تو آپ کی جو فوج کی افیکٹونیس ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ابھی میں بھٹی صاحب کی بات سن رہا تھا, کہیں انہوں نے کہیں ملے خان صاحب سے, تو خان صاحب نے شاید پہلی دفعہ اس چیز کا اظہار کیا اور سمجھے بھی ہیں کہ ہم چیف آرمی صاحب کو کمزور نہیں کرنا چاہتے, وہ ہمارے ہیں, پاکستان فوج ہماری ہے. اللہ کرے یہ بات ہماری قوم کو بحثیت مجموعی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, بہرحال غلطیاں کی ہیں ہم نے, یہ نہیں غلطیاں نہیں کی ہم نے, غلطیاں کی ہیں, میں نے بھی کی ہیں اور لوگوں نے بھی. اچھا بیفور آئی گو ٹو شاہد میتلا صاحب, مجھے بتا دیں کوئی اور غلطی تو نہیں ابھی سرزد ہونے لگی, کیونکہ لوگ بڑے عرصے سے چیم گوئیاں کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم تو فیل ہو گیا, کوئی اور سسٹم واپس آ جائے. دیکھیے ہمارے جو ہے نا کہ ابھی پروگریسو ایوولوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت پاکستان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم کوئی پازیٹیو بات کر سکیں, انفارچونیٹلی, کیونکہ دو مختلف لڑائیاں لڑ رہی ہیں. جو حکومت ہے وہ طاقت حاصل کر چکی ہے, لیکن طاقت کا استعمال کرنا نہیں آ رہا ان کو. یہ نہیں سمجھ رہے کہ لاز آف ڈیمینشنگ ریٹرن شروع ہو گیا ہوا ہے, طاقت ایک حد سے زیادہ اچیو نہیں کر سکتی. ٹھیک, یہ بہت کم لوگ, بڑے بڑے لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو. دوسری طرف خان صاحب ہیں, انہوں نے باقاعدہ اپنی عوام کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں, اور پی ڈی ایم ان کی بے انتہا مدد کر رہی ہے. انشاءاللہ مجھے امید دیکھیے ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ آج کے حالات میں اور آج کی جو فوج ہے اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے ایسی بڑی دور دور تک کہ ہم کچھ ٹیک اوور کریں گے, کچھ کام کریں گے. لیکن چیمہ صاحب نے کہا وہ ساتھ کھڑے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر حکومت کے ساتھ تو کھڑے ہونا ہے نا, ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی فوج کھڑی تھی نا. ٹھیک ہو گیا, فوج تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کھڑی تھی, وہ آئینی فوج پہلے نواز شریف صاحب سے کھڑی تھی. ٹھیک ہے, وہ آئینی ذمہ داری والی بات ہوگی, یہ بات سمجھنی پڑے گی. رائٹ. اچھا شاہد میتلا صاحب, آپ نے, کیونکہ ہم بات کر ہی رہے ہیں فوج کی اور اس کو جس طریقے سے سوشل میڈیا پر بھی گھسیٹا جا رہا ہے, اینڈ آبویسلی صرف وہ سینر ایلیمنٹس جو ہیں وہ منع کر رہے ہیں, پی ٹی آئی میں سے بھی منع کر رہے ہیں کہ ایسی بات نہ کی جائے, لیکن بہت سارے لوگ پھر بھی لگے ہوئے ہیں. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ فوج بھی میری, ملک بھی میرا, کئی دفعہ وہ یہ بات کر چکے ہیں. لیکن آپ کی باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب جھوٹ بولنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے جو کمرے کے اندر گھسائے تھے لوگ, ان کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفادار ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوں گے. اب سہر عالم صاحب والی بات, بہت ساری اور, متی اللہ جان والی بات, یہ ساری کی ساری باتیں باجوہ صاحب کو اب ریٹائرمنٹ کے بعد تو وہ کہتے ہیں کہ گوشہ تنہائی میں چلے جانا چاہیے. باجوہ صاحب پھر بھی خبروں کی زینت بنے ہوئے, کیوں؟ لیٹ دا نیو لیڈرشپ ٹیک اوور, ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو, لیٹ دیم ڈو اٹ وداؤٹ اینی کنٹروورسی. جو باجوہ صاحب کریٹ کر رہے ہیں, کیوں کنٹروورسی بار بار کر رہے ہیں کریٹ؟ آپ چاہ رہی ہیں انیکا کہ کوئی جرنلسٹ کریڈٹ نہ حاصل کر سکے اور جرنلسٹ کسی کو کوئی اچھا سکوپ نہ مل سکے, کوئی بڑا سکوپ نہ مل سکے. آپ مطلب روزی روٹی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں جرنلسٹ کی. تم سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. ہاں, یہ کریڈٹ کی بات ہے. اگر کوئی بھی جرنلسٹ اس طرح کا انٹروڈکشن کنڈکٹ کر لیتا ہے, آپ کے پارٹ پہ کریڈٹ ہے, باجوہ صاحب کے پارٹ پہ پتہ نہیں کریڈٹ ہے یا نہیں ہے. That's the point. نہیں دیکھیں, انہوں نے 6 سال بطور آرمی چیف کام کیا ہے, ان کے پاس بڑی ساری انفارمیشن ہے. میں تو خیر اس قبیل کا آدمی ہوں, اس آئیڈیالوجی کا آدمی ہوں جو سمجھتا ہے کہ ہر طرح کی انفارمیشن پبلک ڈومین میں ہونی چاہیے, پبلک کو پتہ ہونا چاہیے, عوام میں پتہ ہونا چاہیے, ان کے آفیسرز کو, انسٹیٹیوشنز کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا پچھلے 2-4-5 سال یا کرنٹ کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو میں تو اس آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتا ہوں. اچھا, what do you think? What led him to disclose these feelings? نہیں, کچھ بھی ایسا نہیں تھا which have led him to disclose all these things. یہ it was like solely my credit, اور I had been outreaching him since like long, اور پھر میں نے I tapped him eventually. تو وہ پھر میں نے جو لائک یہ پھر آپ کا ایک جرنلسٹ کا آرٹ ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں
निकलवा सकता है, कौन सी चीज़ों का इतराफ़ करवा सकता है, कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में लाने में उनकी कामयाब हो एक जाता है। इंफॉर्मेशन ने शेख साहब का दिल तोड़ दिया वैसे मेतला साहब। नहीं, शेख वो रशीद साहब एक को बड़ा आध अफसोस दफ़ा है। नहीं, शेख साहब का दिल तो पहले भी टूटा हुआ है, लेकिन शेख साहब भी तो लाइक उनको भी तो थोड़ी कम बोस्टिंग करनी चाहिए। वो भी तो बहुत ज़्यादा बताते हैं और मतलब है ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन बताते बहुत ज़्यादा है कि मेरे ये रिलेशंस हैं, मेरे इतनी इंटीमेसी है। जबकि बाजवा साहब तो कह रहे हैं मैं तो लाइफ में उनको मिला ही 2 दफ़ा हूँ और एक दफ़ा फरवरी 2022 में मिला हूँ, जब वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, आप कुछ कीजिए। और इसके अलावा उन्होंने गॉर्डन कॉलेज के हवाले से जो एक मिथ थी, या शेख रशीद साहब क्रेडिट लेते थे कि बाजवा साहब मेरे गॉर्डन कॉलेज के फेलो हैं और बैचमेट हैं और इस तरह की बात करते थे, तो उन्होंने उसको भी एक तरह से जाहिर रिपेल कर दिया। किया। अच्छा, उन्होंने वैसे कहा कि इंटरेस्टिंगली ऐसी कोई बात शेख साहब से नहीं। मेरी इस बारे में बात हुई थी, आपको याद होगा एक इंटरेक्शन हुई थी सहाफ़ियों के साथ बाजवा साहब की बिफोर रिटायरमेंट, लास्ट इंटरेक्शन थी, उसमें ग़ालिबन आप भी थे। उसके अंदर जो बात की थी शेख साहब से मैंने बात की तो शेख साहब ने फरमाया कि वो ठीक कह रहे हैं, मैं तो हॉस्टल के कमरे में रहा करता था। अब मुझे बताएं ज़रा शाहिद साहब, आपने इस पूरी गुफ्तगू का क्रक्स क्या निकाला? क्या एक लीडर ऑफ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट वो ये अपने कंधे से बात उठा सकता है कि नहीं ये शाह से बढ़ के शाह के वफादारों ने ये काम किया होगा? नो। देखिए, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी बिल्कुल, आपसे पूछ रही। देखिए, ये तो हर इंस्टीट्यूशन की अपनी डोमेन होती है, केमिस्ट्री होती है। मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे जो अदरवाइज मैं प्रेसिडेंट्स देखता हूँ, तो उसमें तो समटाइम्स इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और मैं आपको बताऊं, मैंने रात भी एक आध शो में ये बात की है। मैं पिछले 8-10 साल से एक सवाल की तलाश में था कि क्या DGISI इंडिपेंडेंटली काम करता है, क्या वो इंडिपेंडेंटली चीजें कर रहा होता है। तो उस सवाल का जवाब भी बाजवा साहब के साथ इंटरेक्शन में मुझे मिला है। क्या जवाब हाँ, था? इसका जवाब था मेरे- yes it happens in like in some cases। और हमने लाइक आप जैसे 2018 के धरने वर्ने थे, उसमें भी हमने देखा था कि जिस तरह से जनरल जहीरुल इस्लाम ने ऑपरेट किया था और फिर उनकी शिकायत भी लगाई गई, तो जनरल राहील शरीफ ने कहा था कि मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो जनरल राहील का काम जो है वो तो बाद में 2016 में उनको काम था, ये प्रेशर उन्होंने डालना था हुकूमत पर एक्सटेंशन के लिए, तो उनको 2 साल पहले प्रेशर डालने की जरूरत नहीं थी। हाँ, एक बात जरूर थी जिसके बारे में मेरी दोनों बातों के बारे में बाजवा साहब से भी बात हुई। हाँ, अलबत्ता जनरल मुशर्रफ को निकालने के लिए ये जरूरी था कि उस वक्त की हुकूमत को दबाव में लाया जाए और फिर वो हाँ उस तरह से हो सकता है कि इसलिए वो धरने करवाए गए हों कि जनरल परवेज मुशर्रफ को सेफ एग्जिट दिया जाए। ठीक। लेकिन हैविंग सेड सो अनीका, ये बिल्कुल ऐसी ओवरडू चीजें हो जाती हैं निचले लेवल पे। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि कुछ चीजों की परमिशन जो है वो लेके ग्रांट हो जाती है, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी लेवल है वो अगर ज्यादा बॉयल हो जाए या ज्यादा ओवरडू हो जाए तो वो तो डेफिनेटली वही कर रहे होते हैं जो हैंडलर्स ठीक हो होते गया, हैं, ठीक हो उन्हीं की गया। तरफ से हो रहा होता है जो ग्राउंड पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीजें बिल्कुल पॉसिबल होती है, लेकिन उनको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लेनी चाहिए। अब वो और अभी जैन साहब ने भी कह दिया कि ऐसा नहीं होता कि responsibility रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शिफ्ट कर दें। अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद मैंने चीमा साहब और अली गौहर बलोच साहब की तरफ भी जाना है। ये सारी सूरत हाल अल्टीमेटली आज इस तरफ रही है कि सियासी, माशी, माशरती, सिक्योरिटी, तमाम मामलात के अंदर स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हाउ डू वी गेट दैट? आफ्टर ब्रेक डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सूरत हाल ज़्यादा कशीदा हो गई है और अब इसको किसी तरीके से काम डाउन करने की ज़रूरत है। चीमा साहब, कोई आसार है काम डाउन करने के या अभी वो सूरत हाल नहीं है बिल्कुल भी, भूल जाए?
دیکھیں ایک تو یہ دیکھیں ایک تھوڑا سا ٹائم دینا. دیکھیں ایک تو ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب ساری آرمی کے لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہمارے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی بھی عزت کی جائے اور جو حاضر سر ہیں ان کی بھی عزت کی جائے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ تھوڑا سلوک بہتر کریں. مثلا باجوہ صاحب کی اگر بات کریں تو باجوہ صاحب پہ جو بڑے بڑے الزامات ہیں وہ ایک تو مٹھو والا بڑا سیریس الزام تھا ان پہ جو ان کے حسمدی تھے. پھر بلوچستان کی حکومت چینج کرنے میں انہوں نے پیسے لیے. نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کے یا مطلب آپ کہہ لیں کہ ان کی مریم بی بی کے پیسے. پھر یہ بھی شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے جس طرح فرد جرم نہیں لگنے دیے اور وزیر اعظم بنایا. یہ ساری الزامات ہیں باجوہ صاحب پہ. اس طرح کا بندہ پھر جو جس طرح انہوں نے تیسری ایکسٹینشن کے لیے جو کچھ انہوں نے حرکات کی یا دوسری تو آپ نے آفر کی تھی نا چیمہ صاحب جو حرکات تو سکرات کی سن لینا بات کر لینا مجھے. اچھا تو سو جو آپ کہہ لیں حرکات و سکنات کی اس کے بعد اس طرح کے بندے کی عزت ہوتی نہیں. لیکن پورے محکمہ چاہتا ہے کہ ان کی ہو. تو باجوہ صاحب ہر چوتھے دن انٹرویو دے کے ایک مزید لائبلٹی بن گئے محکمے کے لیے, اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک لائبلٹی بن گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں باجوہ صاحب کو اپنے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے اور اپنے ڈپارٹمنٹ پہ بھی رحم کرنا چاہیے کہ ان کو امتحان میں نہ ڈالیں. باجوہ صاحب نے اس ملک میں جتنا جھوٹ بولا ہے شاید کسی نے نہ بولا ہو, لیکن جو جھوٹ بولنے والا آدمی ہے وہ اگر دوسروں کو کہے گا تو وہ بھی آپ کون ہو کہ آپ کا اتنا لحاظ کرے کہ آپ کے بارے میں بات نہ کرے. آپ کے کوئی 30 مار ہاں ہیں, آپ نے کوئی ایٹم بم پکڑا ہوا ہے, کوئی لوگ غلام ہیں آپ کو کنگ ہو, آپ کو مالک ہو لوگوں کے, کیا ہو آپ کے لوگ اتنا ڈر جائیں آپ سے کہ آپ کے بارے میں باجوہ صاحب کے بارے میں آپ لال ایس پھیلا کے گئے, یہاں پہ رجیم چینج کر کے گئے. ٹھیک ہے اچھا نہیں دیکھیں ہمیں کہا گیا ٹی وی شو میں ہمیں مطلب مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر وہ یہ ہونا چاہیے. مطلب ابھی جنرل صاحب بھی زیادہ انکمفرٹیبل ہو گئے, میرے لیے بڑی آکورڈ سچویشن ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس ملک کا لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس مناپلی ہے کسی کی بے عزتی کرنے کی, آپ کے پاس مناپلی ہے کسی پہ الزام لگانے کی اور کسی نے کوئی جواب نہیں دینا, یہ نہیں ہوتا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو سچویشن خراب میں سمجھتا ہوں یہ ہوئی ہے, کنٹینیوٹی ہوئی ہے. جو لوگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرس تھے باجوہ صاحب کے دور میں, باجوہ صاحب سمجھتے تھے کہ میں بازو مروڑ کے ایکسٹینشن لے لوں گا, میں مطلب آگے پیچھے کروں گا, پی کو ادھر کروں گا, دوسروں کو ادھر کروں گا. اچھا تو مطلب وہ سمجھتے تھے کہ میں ایسا کچھ چیس بناؤں گا کہ مجھے نواز شریف اور عمران خان دونوں ایکسٹینشن دے دیں. وہ لینے کے چکر میں انہوں نے ظلم و ستم کیے ہمارے اوپر جو کیے, تو وہ ابھی تک لوگ وہی بیٹھے ہوئے ہیں جو باجوہ صاحب کے موقع پہ تھے ایٹ دا ہیلم آف افیئر, وہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے. دہشت گردی کے 2 منٹ رہ گئے. تو مجھے دہشت گردی کے اگر میں نے کل 3 پرچے بھگتے ہیں, کل اگر دہشت گردی کے میرے اوپر 3 پرچے ہوئے ہیں تو کرانے والوں پہ میں کیسے ان کی عزت کر سکتا ہوں؟ ویسے یہ والے سارے ظلم یاد آتے ہیں جب آپ گورنمنٹ سے ہٹ جاتے ہیں, گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے نہیں آتے. جان صاحب آپ کوئکلی آنسر دے دیں, پھر میں نے علی گوہر بلوچ صاحب کی طرف جانا ہے کیونکہ انہوں نے بات کی ہے سارے ریٹائرڈ لوگ, اس کے اندر آپ بھی شاید شامل. دیکھیے اس حد تک تو چیمہ صاحب کی بات سے میں سوٹی اگری کرتا ہوں کہ اگر میں عزت کرانا چاہتا ہوں تو مجھے عزت کرنی پڑے گی. میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے ساتھ, علی کے ساتھ, بیتلا کے ساتھ یا چیمہ کے ساتھ میری بدسلوکی کروں, ایکسپیکٹ کروں کہ میرے ساتھ ہی بہتر سلوک. یہ تو ہیومن ریلیشن شپ کی بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی, اس میں بحث کرنا ویسے بھی فضول ہے. دوسرا بھی میں سن رہا تھا بیتلا صاحب کی بات, آئی ڈونٹ نو باجوہ صاحب نے کیا بات کی کیا نہیں بات کی, لیکن میں تسلسل سے ایک بات ہی کر رہا ہوں. دیکھیے میں اتنا عرصہ اس واجب پاکستان میں رہا ہوں, اس قوم کے ٹیکس سے سب کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے رتبہ عطا کیا ہے. اس پروسیس میں میرے پاس بہت سے ایسی انفارمیشن ہے جو میرے ذاتی ایفرٹ سے کلیکٹ نہیں کی میں نے, مجھے ملی ہے. وہ انفارمیشن تھی بیکاز میں ایک پوزیشن میں تھا, چاہے میں ایز اے لیفٹیننٹ تھا یا چاہے لیفٹیننٹ جنرل تھا میں. صحیح. اب وہ جو انفارمیشن ہے وہ میرے دل میں ایک امانت ہے ایک ادارے کی طرف سے اس قوم کی طرف. سو باجوہ صاحب should seal his lips. ٹھیک ہو گیا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ باجوہ صاحب should have zipped his lips long time back. ٹھیک ہو گیا. وہ بات کر کے اپنی اور اپنے ادارے کی خدمت نہیں کر رہے. صحیح. تو آپ اگری کرتے ہیں کہ وہ لائبلٹی بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. علی گوہر بلوچ صاحب اس موقع کے اوپر, اب کل بھی جوائنٹ سیشن ہے پارلیمنٹ کا, کل 4 بجے, آپ لوگ کسی طریقے سے کوئی آئس بریکنگ ایلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں یا وہی بازو مروڑنے والی جو کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب کی پریس کانفرنس تھی اسی کے اوپر کارآمد رہیں گے, اسی کے اوپر چلیں گے جو شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ تھا, یا کوئی آئس بریکنگ کا کام بھی ہوگا, کوئی آلو برانچ بھی دیں گے خان صاحب کو؟ دیکھیں انیکا, بات یہ ہے کہ میں پہلے باجوہ صاحب کی بات کو رسپانس کروں گا. باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ بھائی جو مطلب چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ باجوہ صاحب نے فلاں چیز کے اتنے پیسے لیے, فلاں چیز کے اتنے پیسے لیے. اگر میں ان کی بات کو درست تسلیم کر لوں
تو پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ انہوں نے RTS سسٹم بند کرنے کے عمران خان سے کتنے پیسے لیے تھے وہ بھی بتا دیتے. پھر وہ جب بندے پورے کر کے دیتے تھے ان کو, جب ان کے ہاؤس میں ان کے پاس بندے پورے نہیں ہوتے تھے اس کے انہوں نے کتنے پیسے لیے. پھر جب انہوں نے ان کو ایکسٹینشن دی اس کے ان سے کتنے پیسے لیے, یہ حقائق بھی بتا دیتے. ٹھیک ہو گیا. جس طرح سے چیمہ صاحب باجوہ صاحب کے بارے میں لیکچر دے رہے ہیں, اسی طرح سے چیمہ صاحب کو چاہیے کہ اپنی ذات کا بھی احتساب کریں, خود احتسابی کی طرف بھی جائیں کہ جب آپ باجوہ صاحب چلے گئے ہیں تو آپ پیسے لینے دینے کی باتیں کیا آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے علی گور بلوچ صاحب, گنگا میں ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری یہ جو بات آپ نے کی ہے, دیکھیں یہ ایک بڑا مطلب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ایک نیتی پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکیں, آپ قانون کے اداروں کا احترام نہ کریں, آپ عدالتوں میں نہ جائیں, آپ عدالتوں کے اوپر ایک یلغار بنا کر جائیں. آپ ٹھیک ہے علی گور بلوچ صاحب, ٹائم ختم ہو گیا اور اس کے بعد بھی آپ کو معاف کر دیا. I got your point, but علی گور بلوچ صاحب تھینک یو ویری مچ. چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ, شاید میتلا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ پروگرام میں اجازت چاہیں گے, وقت کم ہے لیکن واقعی میں یہ بات ہے سب اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کے جس نے جو فائدے لیے ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں اور پھر بتائیں کہ کیا واقعی میں یہ تنقید جو ہوتی ہے وہ بجائے ہے یا نہیں ہے. اب جاتے ہیں اینڈنگ کی طرف. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی with another important interview that has been lined up. Do watch News Night with Anika Rasar tomorrow as well. اللہ حافظ.